नाजरीन, मशरक डिजिटल के प्लेटफॉर्म से शहर आसाद प्रोग्राम के साथ गाफिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर आसाद प्रोग्राम में हम अर्बन इश्यूज़ पे बात करते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स पे बात करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जो रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने टेकअप किए हैं उसके हवाले से भी हम उसका क्रिटिकली जायज़ा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी सजेशंस दे सके जिससे कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा होती हो। नाजरीन, आपके इल्म में होगा कि पब्लिक स्पेस एक टर्म इस्तेमाल होती है। पब्लिक स्पेस किसको कहते हैं? लोगों की एक जगह जहाँ पे वो अपनी इनफॉर्मल एक्टिविटीज सर अंजाम दे सके। ये वही पब्लिक स्पेस है जो हजूरी बाग में किसी वक्त होती थी और हजूरी बाग के अंदर लोग बैठते थे, शाम को गपशप करते थे, मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियाँ सर अंजाम देते थे और उसके साथ साथ वहाँ मुशायरे भी होते थे, पब्लिक के मुशायरे। वो कोई बाकायदा पेड मुशायरे नहीं थे या ना ही कोई बड़े लेवल पे किसी हाल के अंदर नहीं होते थे, बट पब्लिक के शाम को जिसने जो चीज़ सुनानी है वो सुनाए। तो ये बात करने का मकसद ये है कि आपके जहन में पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में कुछ ऐसी स्पेसेस होती हैं जो पब्लिक के लिए ओपन होती हैं। वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी नहीं होती। यहाँ तक कि गांव में भी कुछ ऐसी ज़मीन होती है जो कई सदियों से इसी तरह चली आ रही होती है और वहाँ मुख्तलिफ तरह के नौजवान और बच्चे शाम को इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं और अपनी जो सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं उसको सरअंजाम देते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपके सामने तमहीद बांधी है ये आज का बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त हुकूमत जो मुख्तलिफ तरह की डेवलपमेंट की स्कीम्स लेकर आई है, अनफॉर्चुनेटली वो सारी की सारी पब्लिक स्पेसेस के अंदर कर रही है। यानी वो जगह जो लोगों की मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी वो हुकूमत ने अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। तो एक लम्हा फिक्रिया तो ज़रूर बनता है कि आखिर ऐसा क्यों है और उसकी वजह से अवाम की क्या चीज़ सेक्रीफाइस हो रही है। मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने रखता हूँ कि जैसे नीला गुंबद दरबार, इसके सामने एक बहुत बड़ी पब्लिक स्पेस थी जिस पे फाउंटेन्स वगैरह लगे थे, ग्रीनरी थी, वहाँ पे लोग बैठते थे, मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियाँ सर अंजाम देते थे। मिसाल के तौर पे मोची गेट, शहर से बाहर निकल के जो मोची गेट के बाहर एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पर बहुत से सियासी जलसे भी होते रहे, लोगों के इकट्ठ भी होते रहे और बहुत सारी सियासी जमातें वहाँ से फ्लरिश हुई और उन्होंने मुल्की सतह पे अपना नाम बनाया। इसी तरह से अगर आप आगे चले जाएं तो कश्मीरी गेट और उसके साथ मज़ीद आगे चले जाएं तो टकसाली गेट के बाहर जो जगह है और फिर इस सर्कल को मुकम्मल करें तो जो दाता दरबार के सामने सर्कुलर गार्डन था जहाँ से तजावुज़ात हटाए गए। अब ये सारी वो स्पेसेस हैं हाज़रीन गिरामी कि जो पब्लिक के इस्तेमाल में होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, 50-50 फुट नीचे गहराई में खुदाई करके 3-3 मंजिलें वहाँ पब्लिक प्लाजे बनाए जा रहे हैं और ये प्लाजे जो है पार्किंग के लिए। अब देखिए कि पार्किंग प्लाजे वैसे कामयाब नहीं हो सके। यानी अगर आप मोन मार्केट इकबाल टाउन का पार्किंग प्लाजा देखें जहां गाड़ियां हैं उसे कामयाब होना चाहिए था। लिबर्टी के चौक में जो एक पार्किंग प्लाजा है उसे कामयाब होना चाहिए था। तो ये पार्किंग प्लाजे तो कामयाब नहीं हो सके, तो अब ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजे जो हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है और ख़्याल ये है कि ये कामयाब होंगे, जबकि मालूम है कि पार्किंग के साथ जब गाड़ियां नीचे जाती हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और बहुत सारे पोल्यूशन के इश्यूज पैदा हो जाते हैं और फिर फोर्सibly उसको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये सोचे बगैर ये पब्लिक स्पेस एक ऐसे काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है जिसकी इनफैक्ट ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि वो जो खुली जगह है अराउंड द वॉल्ड सिटी या नीला गुंबद में या दाता दरबार में, तो वहाँ पर पार्किंग के लिए निशानदेही करनी चाहिए जैसे सारे यूरोप में है,
جیسے انگلینڈ میں ہے کہ سڑک کے اوپر آپ نشان لگاتے ہیں کہ جی یہ پارکنگ ہے، یہاں سپیس ہے، یہاں پارکنگ نہیں ہو سکتی، یہاں جو ہینڈی کیپ ہے یہ ان کے لیے پارکنگ کی سپیس ہے، یہاں پہ موٹر سائیکل کی پارکنگ کی سپیس ہے. تو اس کو صرف ری آرگنائز اور اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت تھی. اور اس وقت بھی دیکھیے جو لوگ انارکلی گئے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہاں سے جو بزنس ہے وہ انفیکٹ باہر شہر سے شفٹ ہو چکا ہے. وہ خواہ اقبال ٹاؤن میں، کریم بلاک میں، مون مارکیٹ میں، خواہ جوہر ٹاؤن میں، خواہ ڈیفینس میں، ڈی ایچ اے میں، ڈی ایچ اے فیز 6 میں، وہ مطلب یہ مختلف طرح کے بڑے بڑے سٹور ہیں جن میں وہ جو سارا بزنس ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے. اور اب تو ایک بڑی چین جیسے پیکیجز مال ہے، اس طرح کی بہت بڑی چین جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس ہو چکی ہے. تو اب تو وہ پرانا تصور رہا نہیں، اور نہ ہی وہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ کا اتنا مسئلہ کیا تھا وہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہاں پہ جتنی بھی سائیکل مارکیٹ میں جتنی بھی سائیکل کی دکانیں تھیں، اب سائیکل کا بزنس تو تھا نہیں، لوگ اتنے زیادہ سائیکل نہ خریدتے ہیں نہ چلاتے ہیں. آپ لوگوں کے علم میں ہے، آپ دیکھ لیجئے، اپنے دائیں بائیں نظر کیجئے، کسی کے گھر میں کوئی سائیکل نظر آتی ہے آپ کو؟ تو جب سائیکل بک ہی نہیں رہی تو سائیکل کا بزنس کہاں پہ ہوگا؟ تو ہوا کیا کہ اپنے بزنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو کرائے پہ دکانیں تھیں سائیکل مارکیٹ میں، انہوں نے اپنی دکان کے باہر 1 2 3 ریڑھیوں والے جو پھل بیچ رہے ہیں، وہ جو دہی بلے بیچ رہے ہیں، جو جلیبیاں بیچ رہے ہیں، جو کباب بیچ رہے ہیں، وہ انہوں نے 25 30 ہزار روپے لے کے ان کو بٹھانا شروع کر دیا. خود وہ وقف کی زمینیں تھیں، وقف کی دکانیں تھیں، خود وہ 3,000 دیتے تھے اور باہر لوگ جو کھڑے ہیں ان سے 30 ہزار روپے، جس کی وجہ سے اوور لوڈ ہوا سارا ٹریفک جو ہے، اس کی جو سپیس گاڑیوں کی پارکنگ تھی وہ ان ریڑیوں کی وجہ سے اکوپائی ہو گئی اور یہ سارا ڈس آرگنائز ہو گیا. اگر گورنمنٹ چاہتی تو اس پورے حصے کا لے آؤٹ پلان بنا کے اس کو آرگنائز طریقے سے بڑی آسانی سے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کسی نے وہاں پہ گاڑیوں کا کاؤنٹ ڈاؤن کیا ہے؟ ہر روز میڈیا کے اوپر اس پوائنٹ کی تشہیر کی جا رہی ہوتی ہے. کیا کسی نے بتایا ہے کہ وہاں پہ ایک وقت میں 350 یا 400 گاڑیاں کھڑی کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پہ اتنی گاڑیاں کھڑی نہیں کی جا سکتی. ایسا ہی ایک پبلک سپیس ہے ناصر باغ، اس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا کہ وہ پبلک سپیس تھی، گورنمنٹ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی. وہاں پہ بھی اب کہتے ہیں کہ 350 روپے گاڑی کی پارکنگ کے لیے وصول کیے جائیں گے. تو جس کچہری میں آنے والے وکلاء کی گاڑیوں کو وہ پارکنگ دی جا رہی ہے، کیا وہ 350 روپے ایک گاڑی کے پرووائڈ کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو اس کو سوچنا چاہیے تھا. تو یہ ہو کیا رہا ہے بنیادی طور پہ خواتین و حضرات؟ یہ بنیادی طور پہ کلونیل مائنڈ سیٹ اپ ہے. آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، تاریخ کی طرف دیکھیں، تاریخ کا جائزہ لیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو لاہور شہر ہے جو کہ مغل سٹی ہے اور جسے باغوں کا شہر کہا جاتا تھا، مغل گارڈن سٹی جسے کہا جاتا تھا، یہ مغل گارڈن سٹی اس لیے تھا کہ یہاں بہت بڑے گارڈنز تھے مغلوں کے دور میں. اور وہ گارڈنز کیا تھے؟ تقریباً جتنے بھی صوفیاء تھے ان کے مزاروں کے ساتھ کھلے کھلے باغ تھے، سبزہ تھا، درخت تھے. جتنے بھی موزیمز ہیں، مقبرے ہیں مغل بادشاہوں کے، ان کے شہزادوں کے، ان کے ساتھ بڑے بڑے باغات تھے، جس کی وجہ سے یہ مغل سٹی کہلاتا تھا. اور یہی اس شہر کی پہچان تھی، یہی اس کی فضا لوگ جو ہے وہ اپنے سانس میں بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر دنیا بھر میں اسے یاد کرتے ہیں. تو ہوا کیا کہ جب کلونیل سیٹ اپ آیا تو انہوں نے دیکھا اتنی کھلی کھلی جگہیں پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کھلی جگہ پڑی ہیں یہاں پہ ہم کیوں نہ سرکاری اداروں کی عمارتیں بنا لیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت لاہور میں جتنی بھی سرکاری عمارتیں برٹش پیریڈ میں اور اس کے بعد بھی جو ان کی ایکسٹینشنز ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مزارات کے اوپر بنی ہوئی ہیں. مثلا نیو ہاسپٹل، اس کو دیکھ لیں آپ کہ نیو ہاسپٹل بھی ایک مزار پہ بنا ہوا ہے. نیلا گنبد مزار ہے اور یہ سارا ایریا جو ہے وہ اس مزار کا حصہ تھا، جس کو کچھ نیو ہاسپٹل نے اور کچھ یہاں پہ ہاسٹل نے اور کچھ دکانوں نے کھا لیا، نگل لیا. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے تجاوزات ہٹائے گئے اور ایک مانومنٹ ہمارے سامنے آیا، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، یہ ایک اچھا کام تھا. اسی طرح سے آپ ہائی کورٹ آ جائیں تو وہاں پہ جو ہائی کورٹ پہ مزار ہے، اس کے بعد ادھر انکم ٹیکس کے ساتھ جو بلڈنگ ہے وہاں چلے جائیں، وہاں پہ جو بازار ہے،
پھر اس کے بعد لاہور بورڈ کی طرف چلے جائیں، لاہور بورڈ کی عمارت جو ہے وہ بھی ایک مزار کے اوپر۔ اب دیکھیے یہاں تک کہ کالونیل پیریڈ میں جو گورنر ہاؤس بنایا گیا ہے اس کی بلڈنگ کے سینٹر میں بھی ایک مزار ہے جسے تہہ خانے میں کر دیا گیا ہے، اور ابھی بھی وہاں ایکسیس ہے اور لوگ فاتحہ کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ اپ تھا کہ جو پبلک سپیسز ہے، اوپن سپیسز ہے، جو لوگوں کے لیے، اس شہر میں رہنے والوں کے لیے، وہاں پر حکومت جو ہے وہ اپنی تعمیرات کر کے ان سپیسز کو انگلف کر لیتی ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے بنیادی طور پر کالونیل پیریڈ کا ہے، اور کالونیل پیریڈ کا یہ مائنڈ سیٹ پاکستان بننے کے بعد بھی چلتا آ رہا ہے۔ یعنی یہاں جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئیں اور اس میں جو پارک بنائے گئے اور اس میں جو روڈز کے ساتھ گرین ایریاز دیے گئے، وہ سارے کے سارے ہمارے جو مطلب بااثر اور بارسوخ لوگ ہیں انہوں نے وہ سارے کے سارے ہتھیار لیے، وہاں پہ پلازے بنا لیے، پلازے بنا کے بیچ دیے۔ یہی ایک طریقہ تھا پیسے کمانے کا کہ زمین بیچو اور پیسے کماؤ۔ اور اس وقت جب کہ ہر چیز بک چکی ہے تو اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ پبلک سپیسز جو ہے، جو پرانی جو کئی صدیوں سے چلتی آ رہی، وہاں پر سرکاری ادارے بنانے شروع کر دیے۔ ورنہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ کالج کی بلڈنگ ہے، جو لاہور میوزیم کی بلڈنگ ہے، آپ جو نیپا کا دفتر دیکھ لیں، آپ اس کے بعد دیگر جتنی بھی اس سڑک کے اوپر آپ کو دکھائی دیتی ہیں، گورنمنٹ کالج اور اس کے سامنے پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس، یہ ساری بلڈنگ، یہ ساری سرکاری زمینیں نہیں تھیں، یہ پبلک سپیسز تھیں، اور یہ کسی نہ کسی صوفی کے مزار کے ساتھ جڑی ہوئی زمینیں تھیں۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو مینٹین کیا جاتا اور اس کو لوگوں کے بیٹھنے اٹھنے اور اس کو شہر کے لنگز کے طور پہ ڈیولپ کیا جاتا تاکہ صاف اور شفاف ہوا ملتی، اب جو پولیوشن کا لیول ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ درخت ہم کاٹ دیتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، نہر کے کنارے جو درخت ہیں وہ بھی ہم کاٹ دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر نقصان تو ہم خود کر رہے ہیں، لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ اب اس میں دیکھیے ایلینیشن میں چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، مثلا جو نیلا گنبد کا مزار ہے آپ اس کو دیکھیے، صرف مزار امپورٹنٹ نہیں ہے، اس مزار پر آنے والے امپورٹنٹ ہیں۔ کیا ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہے وہاں پہ جو مزار پہ لوگ آ رہے ہیں؟ کیا عرس اگر ہوتا ہے تو عرس منانے کے لیے کوئی جگہ اس طرح کی رکھی گئی ہے کہ عرس منایا جا سکے، عرس کی جو ریچولز ہیں، جو سیریمنیز ہیں وہ ہو سکے؟ کیا وہاں طہارت اور وضو کے لیے کوئی جگہ پرووائڈ کی گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ یعنی یہ سوچے بغیر ایک مانومنٹ کو، ایک مزار کو ایک مانومنٹ کی طرح سے ایک خوبصورت سا بنا کے گورنمنٹ جو ہے وہ چلی جائے گی، اور پیچھے سے پھر وہی سارا سلسلہ اسی طرح چلا جائے گا۔ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں، یہ ایل ڈی اے بنیادی طور پہ یہ سارے پروجیکٹس کر رہا ہے، تو ایل ڈی اے جو ہے وہ تو پلانرز نہیں ہے، وہ تو ڈیولپنگ اتھارٹیز ہیں بیسیکلی۔ ان کا کام تو سڑکیں بنانا ہے، سروسز پرووائڈ کرنا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، باقی شہر جو ہے اس کو پلان کر رہا ہے وہ تو اربن ڈیزائنرز کا کام ہے کہ وہ کیسے سپیسز کو بنانا ہے۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں کو، ان پہ پیسہ ضائع کرنے کے بجائے ان کو طریقے اور سلیقے کے ساتھ استعمال کریں۔ اور یہ جو پارکنگ کا پرابلم ہے یہ صرف نیلا گنبد کا نہیں ہے، اس کے لیے پورا ٹریفک پلان بنانا پڑے گا، اور جو آپ نے ٹریفک میں لوگوں کو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، چلان کے لیے لگایا ہوا، ان کو ٹریفک کو آرگنائز اور سنکرونائز کرنے کے لیے استعمال کریں۔ بہت شکریہ۔